अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्ताईन व हुवा खैरुल मुईन इलाही अंतिक़नी बिल हुदा वल हिम्मत तक़वा। आपको पता है एक दफ़ा हुदहुद ने हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की दावत की थी, कहा लश्कर के साथ आ जाए। सुलेमान बिन दाऊद सारा दिन इंतज़ार करते रहे कहीं से अभी कुछ एहतमाम नज़र आएगा कि सी साइड पे थी, समंदर के किनारे सब आ जाएंगे, गेट टुगेदर हो जाएगा। अब सुलेमान बिन दाऊद इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे लश्करियों में जानवर भी हैं, शैतान भी हैं, जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं। सारा दिन इंतज़ार करते करते कि अभी कुछ एहतमाम देगें चढ़ें, कुछ पके, कुछ बने। शाम ढले, जब टाइम आया खाने का तो हज़रत सुलेमान के पास वो हुदहुद आया और कहने का या नबी अल्लाह, मैंने दावत की अरेंजमेंट कर दिया, आप लोग आ जाएं। सुलेमान बिन दाऊद समंदर के किनारे पहुँचे, कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं था। उसने एक टिड्डा पकड़ के समंदर में फेंक दिया और कहा या नबी अल्लाह बिस्मिल्लाह करें, जिसे बोटी नहीं मिली उसे शोरबा ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आप करीब आ जाएंगी तो आपको सिर्फ नज़र नहीं आऊँगी बल्कि सुनाई भी दे जाऊँगी इंशाअल्लाह। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज का एक ख़ास स्पेसिफिक मौजू जो कि मुझे दिया नहीं गया, मैंने खुद ही इसको चूज़ किया है क्योंकि सुबह का मेरा एक दर्स बना हुआ था। आज की मुनासिबत अव्वल माह ज़ीक़ादा, विलादत बासआदत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज मैंने खुद ही से, वैसे तो ये बड़े लोगों का काम है लेकिन हम जैसे छोटे लोग भी कर लेते हैं, जिस तरह से बड़े लोगों ने दिनों को नॉमिनेट किया है, किसी दिन को अम्माओं का दिन तो किसी को अब्बाओं का दिन तो किसी का फलाने का दिन, तो मैंने सोचा आज के दिन को सही माना में बहनों का दिन होना चाहिए। बनु हाशिम की अजीम तरीन बहनों में से, अजीम तरीन बेटियों में से आज एक शहज़ादी की विलादत है। मैं थोड़ी सी तमहीरी गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह शहज़ादी की सीरत के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो पॉइंट्स आपकी खिदमत में बयान करूँगी। सबसे पहले बहस इस्मत। आप लोग माशाअल्लाह, मेरा अंदाज़ा है जो आती हैं मदारिस में बहुत कुछ सीखा जाता है, बहुत कुछ लर्न किया जाता है। आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि उलमाए अक़ायद इमामिया शिया इस्नाशरी जो हमारे अहले इल्म हज़रात हैं, उनका अक़ीदा ये है कि इस्मत 14 पर मुनहसर नहीं है। यानी हम जो बच्चों को सिखाते हैं ना मासूम 14 हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई मासूम नहीं है। इस्मत की 2 कैटेगरीज बनाई हैं उलमाए अक़ायद इमामिया ने। पहली कैटेगरी इस्मत कुबरा। इस्मत कुबरा अगर मैं अपने आसान अल्फाज में, अपने जाहिलाना अंदाज में समझाना चाहूँ, ऐसा मासूम जिसके ओहदे का तकाजा ये कि वो मासूम हो। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना मासूम कितने, तो बच्चा क्या बोलता है 14, ठीक है। अच्छा, क्या 14 मासूमीन के अलावा बाकी अंबियाए परवरदिगार, मलाइका और औलिया खुदा मासूम नहीं थे? ऐसा नहीं है। शिया उलमा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। ये 14 मासूम हैं इसलिए कि इनके ओहदे का तकाजा है कि ये मासूम हो। जैसे अगर कोई शख्स, आपको पता है बास फील्ड्स के बाद तकाजे होते हैं दुनिया में, ये बहुत अंडरस्टूड सी और सीधी सी बात है। मिसाल के तौर पे बहुत छोटे कद वाला शख्स, वो भागने वाला क्या होता है, वो जो सारा नसीम भी हैं, भागने वाले को क्या कहते हैं, जो मैराथन दौड़ में हिस्सा लेते हैं, एथलीट, ठीक है। ऐसा नहीं, मसलन भागने वाला नहीं बन सकता। आप अगर फौज में जाना चाहें तो आपको एक मिनिमम कद की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहें तो आपको बहरहाल अपना आईसेट का टेस्ट करवाना पड़ेगा। दुनिया में भी बहुत सारे ओहदों के बहुत सारे तकाजे होते हैं, बहुत सारे ओहदों के बहुत सारे तकाजे होते हैं। जैसे नबूवत का ओहदा हज़रत मूसा इब्ने इमरान, कुरान में हज़रत मूसा इब्ने इमरान की ज़ुबानी सूरह मुबारक ताहा की आयत नंबर 25 से 29 तक मेंशन किया गया, रब्बी इश्रह ली सदरी। पहला तकाजा नबी होने का यह है कि इंसान के पास शरह सद्र हो, पेशेंस। और नबी के बाद इमाम, और इमाम के बाद हर वो शख्स जो दीन का काम करना चाहे उसका तकाजा ये कि उसके अंदर पेशेंस हो। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, काम सख्त है, परवरदिगारा तू मदद करेगा तो आसान हो जाएगा। जिसका संवारने पर अल्लाह आ जाए कोई उसका काम बिगाड़ नहीं सकता, और जिसका बिगाड़ने पर अल्लाह आ जाए, दुनिया मदद करने पर आ जाए, कोई उसका काम एक्सीलेंट, ठीक है। तीसरा वाहलुल उख्ततम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा खोल दे। उख्ततम मिन लिसानी, जुबान साफ हो, एक रिसाइटर की बुनियादी शर्त है। अगर इंसान हकलाता हो, अगर इंसान तोतला हो, अगर इंसान एक्स हो, अगर सिरे से गूंगा हो, तो क्या रिसाइटर बन सकता है? ऑब्वियसली नहीं।
پھر یفقہوا قولی، جو چیز میں کنوے کرنا چاہتا ہوں کنوے کر پاؤں، یہ بھی ایک آرٹ ہے علیہ السلام. بعض اوقات ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں، کہہ کچھ جاتے ہیں. جس طرح سے نبوت کے کچھ تقاضے ہیں، اسی طرح سے عصمت کے اور ان عہدوں کے کچھ تقاضے ہیں. یہ 14 اس لیے معصوم ہیں کہ ان کے عہدے کا تقاضا ہے کہ یہ معصوم ہوں. پیغمبر، صدیقہ کبریٰ اور پھر 12 امام، یہ عصمت کبریٰ ہے. اب آ جائیں عصمت صغریٰ. عصمت صغریٰ انبیاء علیہم السلام. کیا آپ نعوذ باللہ کوئی مومن نہیں کہے گا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا. پھر ملائکہ علیہم السلام. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ اولیاء خدا کی ایک لسٹ بنائی ہے. میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری لسٹ گنواؤں، میں صرف 3 نام لوں گی اور پھر حضرت معصومہ پہ چلی جاؤں گی. کچھ شخصیات تشیع میں، صدر اسلام میں ایسی گزری ہیں جن کے بارے میں آپ ہم میں سے کوئی بھی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہوگا. سب سے پہلا نام زینب کبریٰ. ٹھیک ہے. جناب زینب کبریٰ، کیا آپ نے کبھی سوچا، تصور ایسی نعوذ باللہ ان سے پوری زندگی میں کوئی غلط کام ہوا؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں. یہ سر ہلتے ہوئے سر بتاتے ہیں کہ نہیں سوچ سکتے. حضرت زینب، ہم تو ان کے لیے بڑی بہت 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 زیادہ احترام، تعظیم، اور بہرحال وہ اس لائق بھی تھیں. وہ اس لائق تھیں. انہوں نے اپنی ایفرٹ سے. ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی ہیں، مصر میں ایک اسکالر گزری ہیں، کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. آپ نام سے اندازہ کر سکتی ہیں ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتی. ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، زینب بطلۃ الکربلا، کربلا کی شیر دل خاتون. اچھا، اس کتاب کے علاوہ ان کے کچھ آرٹیکلز تھے جو مصر میں مختلف زبانوں میں چھپتے رہے. استاد سید عبداللہ فاطمی میاں اپنی کتاب روزہ ہائی استاد میں ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ عورت باوجود اس کے کہ اہل سنت کے مسلک سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے مصر میں نہج البلاغہ کو سپریڈ کر دیا. لوگوں کو پڑھایا، پڑھنے پر مجبور کیا، چھوٹی چھوٹی سینگز نکالی، انہیں لوگوں کو یاد کروایا. میں نے کہا فٹیم ہوں پھر ایسے مومنین کا جو گھر میں ایک نہج البلاغہ کی عادت نہیں ڈال پاتے. پتہ ہی نہیں ہوتا، گھر جا کر کسی سے پوچھے نہج البلاغہ ہے تو سوچ میں پڑ دے گا. ٹھہر جائیں، ہمارے برابر میں ذاکرہ رہتی ہے، ان سے مانگ کر لاتے. یعنی گھروں میں، بعض گھروں میں نہج البلاغہ نہیں ہے سرے سے. بہرحال جناب زینب کبریٰ. دوسرا نام تو اتنا بڑا ہے. سید عبد الرزاق مکرم کی ایک کتاب تھی العباس، عربی میں. اردو میں ترجمہ مرحوم ذیشانت جوادی نے. شاید ترجمے کے نام، مترجم کے نام میں تھوڑی شک میں ہوں، لیکن اردو میں ٹرانسلیشن اتفاق سے میرے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی. سید عبد الرزاق مکرم نے اپنی کتاب العباس میں ثابت کیا ہے کہ حضرت عباس عصمت صغریٰ کی منزلت پر فائز تھے. کوئی مومن حضرت عباس کے بارے میں کچھ ایسا سوچ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. ہم تو اتنا کسی سے نہیں ڈرتے اہل بیت میں جتنا حضرت عباس میں ڈرایا گیا بچپن میں. یعنی ایسا ایک تصور تھا، یوں کر دیا یہ ہو جائے گا، یوں کر دیا وہ ہو جائے گا. حالانکہ انسان پوچھے، اصل اہل بیت کی شخصیت کا تقاضا حلم، تحمل. کانا فقیہن وکانا من فقہاء بنی ہاشم. وہ فقہاء بنی ہاشم میں سے تھے. ابھی جب ہم انچولی میں انٹر ہو رہے تھے، میں اور آگا، تو سامنے لکھا تھا یا ساقل و تاشائے کربلا. میں نے کہا واقعاً ان کی سقائیت کمال ہے. اصل حضرت عباس کے اوپر کچھ نہ کہے انسان، صرف یہ سوچے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. لوگ تو وہاں پر حرم میں لکھا ہوا تھا زیارت نامے میں 133 ٹائمز پڑھے ہیں وہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام والی تصویر. میں سوچی انسان جا کر صرف ایک دفعہ آواز دے، خلوص سے دے. میرے پاس ایک کتاب ہے خصائص عباسیہ. ایک تو خصائص حسینی ہے آقا تستری کی، لیکن میرے پاس خصائص عباسیہ، اس میں ایک کپل کا تذکرہ کیا ہوا ہے. میں صرف 1.5 منٹ میں آپ کو سمرائز کر کے سناؤں. مولا تک بات آئی ہے تو اچھا نہیں لگتا میں ایسے ہی گزر جاؤں. ایک کپل تھا، زیارت کرنے کے لیے گیا، ان کے ساتھ 7 سال کا بچہ تھا. اچھا، ان کا یہ ایک ہی بچہ تھا اس کے بعد، اور اس سے پہلے کوئی ان کا کوئی آل اولاد نہیں. بچے جب ٹریول کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، اچھوں کو فوڈ پوائزن، ڈائریا، ٹریولنگ میں یہ سب پرابلمس ہوتے ہیں اوبیسلی. بڑوں کو ہو جاتے ہیں تو پھر چھوٹا سا بچہ تھا، بچے کو ڈائریا ہوا، کچھ ایسا طبیعت اس کی اپسیٹ ہوئی. کرتے کرتے کلینک سے جب باپ لے کر گیا، اماں مسافر خانے ہوٹل میں بیٹھی ہوئے، دیکھا کہ ڈاکٹر نے کہا فزیکلی ڈیڈ ہے یہ بچہ، اسے غسل خانے لے جائیں، غسل میت ہو اور دفنا دیں. اب وہ مرد ہوتے نا، ان کا تھوڑا سا، ہم عورتیں تو بڑا واویلا رونا دھونا سب مچا دیتی نا، ہائے میں مر گئی، لٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مرد تھوڑے حوصلے سے کام لیتے ہیں. اب اس بیچارے کے دل میں خیال ہے کہ میں کیسے اس کو لے کر جاؤں. جب ہوٹل میں لے کر جاؤں گا تو میری بیگم کہے گی آپ کو میں نے بیمار بچہ دیا تھا. بیمار کے ٹھیک ہونے کی امید ہوتی ہے، مرے ہوئے کے زندہ ہونے کی امید
نہیں رہ جی. کہا میں کیسے جاؤں کیسے جاؤں, شیشو پنج میں تھا. کہا بس میں نے اب اس کو کوئی ہوٹل ووٹل نہیں لے کے جانا. مولا عباس کے پاس لا کے کہا میں نہیں جرت کرتا میں اپنی بیوی کا چہرہ دیکھوں, جس نے مجھے اس آرزو سے بھیجا تھا کہ بچے جاتے ہیں باپ کے ساتھ, ڈرپ لگوائے, انجیکشن لگوایا, فرق پڑ جاتا ہے, بچے سالم اپنے قدموں پہ واپس آ جاتے ہیں. کہا میں نے زری کے پاس ڈال کے کہا لے لے, جو بھی کرنا ہے, غسل دینا ہے, میت کو دفنانا ہے, میں کچھ نہیں کروں گا بس میں, اور رونے لگ گیا. اور کہا روتے روتے میں بس ٹیک لگا کے زری سے بیٹھ گیا. مزے کی بات ہے صدام کے بعد ایک ایسا فیز آیا ہے جب زری ہی خالی تھیں. اب زری خالی آپ کنسیڈر بھی نہیں کر سکتے. امام حسین کی زری یا حضرت عباس کی زری آپ کو خالی مل جائے. کہا میں نے ایسے محسوس کیا کہ بچے کا پیر کا انگوٹھا تھوڑا ہل رہا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا فزیکلی ڈیڈ ہے, آپ لے جائیں اس کو اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیں اور جو پروسیسز ہوتے ہیں ان کو گزر جائیں. کہا میں نے بچے کو دوبارہ واپس گود میں اٹھایا, ڈاکٹر کے کلینک لایا, اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ بچے کا پیر مسلسل ہل رہا ہے. کہا میں نے لا کر رکھا تو ڈاکٹر نے روتی ہوئی آنکھوں سے صرف ایک جملہ کہا, تم اسے حضرت عباس کے حرم میں لے کر گئے تھے؟ کہا جی. کہا وہ دروازہ ہی ایسا ہے, وہ باب الحوائج کا دروازہ ہے. انشاءاللہ آج کے بابرکت دن کے صدقے میں خدا آپ کی, تمام مومنین و مومنات کی, مجھ گناہ کار کی جو چھوٹی چھوٹی جائز دلی حاجات ہیں, چھوٹی کیوں بڑی کیوں, وہ دینے پر آئے تو ہر نعمت عطا کرتا ہے. پروردگار آپ سب کی حاجتوں کو پورا کرے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے, اور حضرت عباس کی زیارت پر جلد از جلد آنے کے لیے صلوات پڑھے محمد والے صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. خلاصہ دوسرا نام عصمت صغریٰ میں حضرت عباس ابو الفضل عباس علیہ السلام کا. نارملی ویسے میں نے دیکھا حضرت عباس کی ازدواجی زندگی پہ کبھی ممبر سے نہیں پڑھا جاتا. کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ میں ذاکرائیں بیٹھی ہیں, میرا اندازہ ہے نا, ہیں یا ذاکرہ یا نہیں ہیں, ہے نا, انڈرسٹوڈ ہیں. جو مدرسوں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ ممبر پہ بھی بیٹھتے ہیں اور بڑے فخر سے بیٹھتے ہیں, اور بیٹھنا بھی چاہیے. کیوں نہیں پڑھا جاتا ان کی بیگم کے بارے میں, جناب لبابہ کا وہ صبر, وہ پیشنس, اور حضرت عباس کی آخری رخصت بھی ان سے نہیں میں نے دیکھا مصائب کی منزل میں پڑھی جاتی ہو, کبھی نہیں میں نے سنا. انشاءاللہ آپ میں سے جو مدار اہل ممبر ہیں اس محرم میں آپ حضرت عباس کی ازدواجی زندگی, ان کے بیوی, ان کے بچے, وہ سارا تھوڑا سا البتہ ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا تھا, ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی مسجد سے تیار کر کے دے دے, ہم جا کے پڑھ لیں. ہم خود سے ہاتھ پیر نہ ہلائیں. الحمدللہ رب العالمین. یاد رکھیں مجھے اس دن ایک ذاکرہ دوست نے بڑا پیارا جملہ کہا زہرا سست انسان جنت میں نہیں جائے گا. اٹھے کون, ایفرٹ کون کرے, لیکن نہیں. عصمت صغریٰ کی تیسری مثال ہماری آج کی شخصیت جناب فاطمہ معصومہ. ناسخ التواریخ میں صاحب ناسخ التواریخ نے تحریر کیا ہے کہ یہ لقب معصومہ, کیونکہ امام کاظم کی 4 بیٹیاں تھیں, چاروں کے نام فاطمہ تھے, فاطمہ کبریٰ, فاطمہ صغریٰ, فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ اخریٰ. اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی, جس سے پہلے اہل بیت میں ہوا ہے. ایک شخص مثلا امیر المومنین کے نام پر امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے, اور جب عبید اللہ ابن زیاد نے امام سجاد سے کہا یہ کیا, وہ بھی علی, وہ بھی علی, وہ بھی علی, کہا خدا میرے باپ کو 1000 بیٹے دیتا نا تو اسے اپنے باپ سے اتنا عشق تھا, وہ 1000 بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر رکھتا. امام حسین کی بھی تینوں بیٹیوں کے نام فاطمہ کبریٰ, وسطیٰ, صغریٰ, تو کوئی ایسی انہونی چیز نہیں تھی. یہ 4 بیٹیاں امام کاظم کی, مزے کی بات ہے ایک بیٹی ان کے آذربائیجان میں, یہ فاطمہ کبریٰ فاطمہ معصومہ ہیں سلام اللہ علیہا. ان کے بعد دوسری بیٹی باکو کے شہر آذربائیجان میں دفن ہے. تیسری بیٹی رشت میں, ناردرن ایریاز جو ہے ایران کے, وہاں دفن ہے. اور چوتھی بیٹی اصفہان میں, جنہیں بی بی ہیبت کہتے ہیں, ان کا بھی ایک مزار سا بنا ہوا ہے جیسے اصفہان میں شیراز میں شاہ شراخ کا مزار ہے. یہ چاروں بیٹیاں ان کی اس طرح سے امام کاظم علیہ السلام کی دفن ہیں. لیکن صاحب ناسخ التواریخ کہتے ہیں سب سے پہلی مرتبہ لقب معصومہ آپ کو 8ویں امام نے دیا, اور آپ نے یہ فرمایا من زار المعصومہ بقم فلاح الجن کمن زارنی, جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. اب یہاں پر جناب نثار احمد زین پوری صاحب نے بحث اٹھائی ہے اپنی کتاب میں کہ کیا لقب معصومہ آپ کی عصمت پہ دلیل ہے. تو پھر انہوں نے یہاں پر بحث کی ہے کہ بہت ساری شخصیات تشیع میں ایسی گزری ہیں جنہوں نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا. اچھا نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں کیا, عصمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آغا محسن گراتی نے مکتب رسول میں ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. عصمت کی منیمم ڈیفینیشن یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں آپ ہم گناہ نہ کریں, گناہ کا تصور بھی نہ کریں. اچھا ایک عام مومن سوچ سکتا ہے کہ ہاؤ اٹ پاسبل ہم گناہ کا تصور نہ کریں, گناہ نہیں کرتے, ڈر جاتے ہیں. کبھی کبھی معاشرے میں اپنی عزت سے ڈر جاتے ہیں. خدا نخواستہ ایمانداری سے بتائیں, میں ریکس سینما جا کر 9 سے 12 والا شو دیکھنا چاہوں, دیکھ سکتی ہوں؟ کیوں؟
میری آنکھیں نہیں ہیں یا پیسے نہیں ہیں ٹکٹ کے میرے پاس، کیوں نہیں دیکھوں گی؟ جواب دے کوئی. حرام کام ہے جو بیٹھ کر موبائلوں پر دیکھ لیتے ہیں فلمیں، آنکھیں پھوڑتے ہوئے اپنی ٹیبلٹس پر دیکھ لیتے ہیں، لیپ ٹاپ پر دیکھ لیتے ہیں، سینما بھی چلے جائیں. سم ٹائم ہم پبلک سے ڈرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے نہ فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق ہے، نہ میرے پاس ٹائم ہے ان چونچلوں کا. لیکن حقیقت ہے ہم بعض گناہ معاشرے کے ڈر سے نہیں کرتے، کرنا بھی چاہیں. اور خدا نخواستہ آپ مومنات کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن مثلا میں سر وسیم عام والی بات نہ آ جا کے ہم اپنی ہی مثال بنا سکتے ہیں. وہ ایک دفعہ درس میں ان کا سن رہی تھی القائم کا، کہنے کے آ جا کے ہم اپنی فیملی بیچاری کو بدنام کر سکتے ہیں اگر میرا کوئی بچہ یوں کرے، اگر میں یوں کروں. اگر میں ممکن ہے خدا سا خلوت میں کوئی گناہ کرتی ہوں، اجتماع میں کیوں نہیں کروں گی؟ بہرحال مجھے آپ کا خوف ہوگا. اچھا ہم بعض گناہوں کو سوچتے بھی نہیں ہیں. جیسے میں نے یا ہم میں سے کوئی کبھی سوچا ہم سور کا گوشت خریدیں اور کھائیں؟ کیوں؟ دل نہیں چاہا، ایسے سوچا بھی نہیں. ایسے آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا؟ جو سو رہے ہیں انہوں نے سوچا ہو شاید، ہے نا. ویسے سونے کا بڑا آئیڈیل ٹائم ہے، اس ٹائم پہ درد نہیں ہونا چاہیے. ایسا اچھا بندہ ٹیک لگائے یوں 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 ہو جائے. ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا. سور کے گوشت کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں، وہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا گناہ، ہم نے کبھی جوئے کے لیے رقم لگائی ہے؟ کس کا گھوڑا جیتے گا، میں 2 لاکھ روپے جیتوں گی؟ نہیں، ہم نے ایسے گناہ کا سوچا بھی نہیں. اگر محسن قرات نے ایک بڑی پیاری مثال عصمت کی سینس کو سمجھانے کے لیے دی ہے. کہا کہ دیکھیں ہمارے یقین اور ہمارے علم کے اندر فرق ہے، اسی لیے ہم گناہ کر جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو بڑی پیاری مثال لاتے ہیں، آپ میں سے کون ایسا ہے جس کا عقیدہ ہو کہ مردہ ہاتھ پکڑ سکتا ہے، چانٹا لگا سکتا ہے، دان کاٹ سکتا ہے؟ کاٹے گا؟ ہمیں مردے کے پاس ایک رات اکیلے رہنا پڑے، ہم رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. دل دہل جاتا ہے. اچھے کو میں نے دیکھا غسل خانے میں، نہیں 2 منٹ آپ یہاں کھڑی ہوں، ہم بیری لے کر آتے. نہیں 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 آپ یہاں کھڑی رہے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں. ارے بھائی بری بات، بیچاری میت کو اکیلا کہاں چھوڑے؟ کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں نہیں رکتے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو. اور میں تو ایک دفعہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا تھا، اکیلی کھڑی تھی، کپڑے کاٹنا شروع کیے، چادر اتارنا شروع کی، مجھے مسلسل دل کانپ رہا تھا. میں نے گھر والوں کو میسج بھی کر دیا میں غسل خانے میں ہوں، اگر 2 گھنٹے تک واپس نہیں سمجھے گا مر گئی ہے وہیں پر. ایک ہی دھڑکا تھا اس مرحومہ مغفورہ کے بارے میں کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا نا تو پھر کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی. میں کھڑی کھڑی طرح ہم سے گر جاؤں گی اور میرا اپنا جنازہ یہاں سے اٹھ جائے گا. اچھا ہم جانتے ہیں مردہ کاٹ نہیں سکتا، چٹکی نہیں بھر سکتا، تھپڑ نہیں مار سکتا، پھر بھی ڈرتے ہیں. اور بہت سارے کاموں کے بارے میں ہم اصل میں علم ہے، یقین نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کس چیز پہ عورتوں کو یقین نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا اتنے مدرسوں میں جاتے ہیں، اتنی مجلسیں سنتے ہیں، کس چیز نے ہمارے یقین کو ڈاواں ڈول کیا؟ ہمیں عذاب آخرت پر یقین نہیں، ہمیں عذاب آخرت پر. دوسری چیز ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین نہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، میں مثال کے طور پہ عورتیں وہ بیسیاں ڈالتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کمیٹی، سمجھ گئے نا، 2000 سے 50,000 کی، 5000 سے 2 لاکھ کی. اچھا جس کے سامنے جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے وہ اتنی بڑی کمیٹی ڈالتا ہے. فرض کریں اگر آپ نے بچی کی شادی کرنی ہے تو آپ 500 سے 15,000 والی نہیں ڈالیں گی. کون سی کمیٹی ڈھونڈیں گی؟ لاکھوں میں جائیں گی، 2 لاکھ والی، 3 لاکھ والی ڈھونڈیں گی. اچھا پھر آپ کو ایک یقین ہے، آپ اس مثال کے طور پہ 25 عورتیں مل کے آپ کو پیسے دے رہی ہیں، آپ پر بھروسہ ہے. اچھا ہم سنتے بھی ہیں بعض اوقات لوگ خرد برد کر جاتے ہیں، اس کے باوجود اپنے جیسے انسان پر بھروسہ کرتے ہیں. آقا بہجت نے اتنا پیارا جملہ کہا، ہم ڈاکٹر کے لیے 10,000 روپے خرچ کر سکتے ہیں، بیمار کی سلامتی کے لیے ایک بکرا صدقے میں نہیں دے سکتے. اچھا صدقہ دینے بھی جائیں گے تو ڈھونڈیں گے کوئی سیلانی کا اتنا سا بکرے کا بچہ. بے فکر رہیں، اگر ٹانگ کٹی نہیں لنگڑی ضرور ہو جائے گی. ہماری نیتوں کے اندر ایسا کھوٹ ہے. لیکن بہرحال چھوڑ دیں، آپ عصمت کی بحث کو چھوڑ دیں. عصمت انسان گناہ نہ کرے، گناہ کا تصور بھی نہ کرے. اور ہم نے بھی بعض کاموں کے کبھی تصور نہیں کیے. مثال کے طور پہ ہم نے کبھی آگ جلائی ہو اور اس کے اندر ہاتھ رکھ دیا ہو، نہیں رکھا نا، سوچتے بھی نہیں ایسا کام کرنے کا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کام احمقانہ ہے. معصوم نبی اس کا سائیڈ ایفیکٹ، اس کا ریزلٹ جانتا ہے، اس لیے وہ کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا. اب فرماتے ہیں کہ لقب معصومہ آپ کی عصمت پر دلیل ہے. انہوں نے یہاں پر کچھ بحث کی ہے. شہزادی کا سب سے معروف لقب جناب فاطمہ معصومہ کا معروف ترین القاب میں سے دوسرا، پہلا لقب معصومہ، دوسرا اچھا یہ لقب بی بی سے پہلے صرف ایک شخص کو ملا ہے خاندان پیغمبر میں، کریمہ اہل بیت. اب آپ ماشاءاللہ مدرسے کی طالب بات، آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی خواتین، آپ کے اندر مجھے کریم اور جواد کے ڈفرنس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. عرب میں
اور ہماری اپنی اردو میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں سخی لوگوں کی. جواد عربی میں سخاوت کی سینس میں. امام محمد تقی کا لقب ہے جواد, اور دنیاوی حاجتوں کے لیے بہترین وسیلہ ہے پیغمبر کی روایت کی روح سے کہ آپ امام جواد کا واسطہ دے کر, آپ کو گھر چاہیے, گاڑی چاہیے, سیل فون نیا چاہیے, دکان کا پیسہ چاہیے, بزنس کے لیے کچھ چاہیے, اپنا بھی امام کا وسیلہ دیں. دنیا کی حاجتوں کے لیے میرے اس فرزند کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ قرار دو. ٹھیک ہے, پروموشن چاہیے, انکریمنٹ چاہیے, بونس چاہیے, پتہ ہے سب کو, شوہروں کی جیب میں نہیں آتا, اس سے پہلے بیچ میں کسٹم کے نام پر بیویاں ہتھیار لیتی ہیں. آپ کو ملا ہے, آپ کیا کریں گے؟ وہ بیچارہ واقعی سوچنے پڑ جاتا ہے کیا کروں گا. لیکن بہرحال جب بات آپ نے مانگا, اس نے دے دیا. کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا ہے. بن مانگے دیا, اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں. ہم مانگتے تو صحیح. پرسوں ہماری حج کلاس تھی دوستوں کے ساتھ, کچھ گروپس کی مومنات کو ہر سال ہمارا ایک مدرسہ بھی ہے, امام بارگاہ بھی ہے, جمع کرتے ہیں. میں نے وہاں پر ان حاجی جو حجاج بیت اللہ الحرام مومنات تھیں ان کی خدمت میں بھی ایک جملہ کہا. میں نے کہا کہ دنیا کا دستور ہے, آپ سڑک پہ گاڑی بھی ہے, پیدل ہے, کوئی فقیر آیا, اس نے کہا اللہ کے نام پر دے دو, آپ کچھ نہ دیں, دنیا آپ کو برا بلا نہیں کہے گی. آپ 5 روپے دیں, کوئی آپ کو کنجوس نہیں کہے گا. آپ 100 روپیہ دیں, کوئی آپ کو سخی نہیں کہے گا. آپ اس فقیر سے کہیں چلو میرے ساتھ میرے گھر چلا جائے, گھر جا کر اندر آ کر بیٹھ جائے, آپ کو اللہ معاف کرو بھائی ہم نے کچھ نہیں دینا, سب آپ کو برا کہیں گے. اور ہر شخص کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا, دینا نہیں تھا تو بلایا. بولے کیوں ہے؟ میں نے کہا اللہ امی سے جا کے کہیں دینا نہیں تھا تو بلایا کیوں ہے؟ امام سجاد کے بڑے پیارے جملے ہیں. جب کعبے کے دروازے پر پہنچے تھے, الہی سائلوں کا بے بابک, خدا مانگنے والا تیرا گداگر آ کے دروازے پر, ضعیفوں کا بے بابک, تیرا مہمان تیرے دروازے پر پہنچ گیا, ایسا کیسے ممکن ہے میں تیرے دروازے پر پہنچ جاؤں پھر تو خالی لوٹا دے؟ خالی لوٹانا اس گھر کا شیوا ہی نہیں ہے, نہ پروردگار کا شیوا ہے, نہ اہل بیت کا شیوا ہے. بقول آقا وحید خراسانی کے کہو اما السائل فلا تنہر, آپ نے حکم دیا ہے جب دروازے پر سائل آ جائے تو اسے ٹھکرایا نہیں کرتے. کریمہ اہل بیت, بن مانگے دینے والی. اور اس ضمن میں 2 واقعات کی طرف سرسری سا اشارہ کروں, مجھے انداز ہے آپ مجھ سے زیادہ واقعات سنتی رہتی ہیں, لیکن پہلا واقعہ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کا. اسے یہ جو آپ لوگوں کی وحدت اسلامی کی چھپی ہوئی کتاب وصیت نامہ ہے, اس میں بھی آقا نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. آقا فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ آقا محمود مرعشی نجفی کے حوالے سے کہ جناب صدیقہ طاہرہ کی قبر کا بہت سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے. ایک مرتبہ انہوں نے چلہ کیا, چلہ کرنے کے بعد انہوں نے امام باقر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں محمد وعجل فرجہ, امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو جب خواب میں دیکھا علیہ السلام کو, تو امام نے ان سے فرمایا علیہ کا بے کریمہ اہل بیت. آقا مرعشی نجفی سمجھے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. کہا کہ میں نے دونوں اماموں سے کہا کہ مولا میں نے یہ چلہ انہی کی قبر مبارک کا پتہ چلانے کے لیے کیا ہے تاکہ قبر کا صحیح نشان معلوم ہو سکے, تاکہ میں جاؤں اور قبر مطہر سے مشرف ہو سکوں. امام علی مقام نے فرمایا میری مراد کم میں حضرت فاطمہ معصومہ کی قبر ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا نے مصلحت کی بنا پر صدیقہ کبریٰ کی قبر کو مخفی رکھا ہے اور اس کی جلوہ گاہ فاطمہ معصومہ کی قبر کو قرار دیا. یا کہ مرعشی نجفی اٹھے, جہاں پر بھی تھے پہلے رہ رہے تھے, آئے, یعنی ایران میں نہیں تھے, ایران روانہ ہوئے, شہر مقدس قم میں پہنچے. جب قم میں آئے تو ظاہر بات ہے اتنا کوئی مال و اسباب تو تھا نہیں. ایک رینٹ پر چھوٹا سا گھر لیا حرم میں حضرت معصومہ کے پاس. پہلے قم چھوٹا بھی بہت تھا, اتنا بڑا شہر جو اس طرح اس وقت, تو بھی میں لاسٹ ایئر شوال میں وہاں تھی, اتنا بڑا, اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں. ورنہ ہم جب 90 کی شروع میں گئے ہیں, اکوموڈیٹ ہوئے ہیں وہاں پر, چھوٹا سا شہر تھا, پیارا سا حیدرآباد ٹائپ کا. کہا کہ آقا جب کرائے کے گھر میں رہنے لگے, ان کی بیگم بڑی سلجھی ہوئی خاتون تھی. میں نے ان کی وفات پر کانڈولینس کے لیے ہم لوگ گئے تھے, اس وقت ان کی والدہ بھی زندہ تھیں. آقا خود 96 میں ان کا انتقال ہوا, 96 ایئرس کے. اماں بھی زندہ تھیں, بلیک اسکرٹ پہن کے آنے والوں سے افسوس کے جملے بول رہی تھیں, تعزیت کے جو رسمی جملے بولے جاتے ہیں. ایک دن آئے در سے واپس آقا مرعشی نجفی خود نقل کرتے ہیں, کہا میں دیکھا میری بیگم صاحبہ کے موڈ کے سارے بٹن میرے الفاظ میں آف ہیں. کچھ ہوتے نا شوہر گھر میں آتے ہیں دیکھتے ہیں بیگم, تو اکثر شوہر پتہ ہے کچھ امی نے کچھ کہا ہے, ان کو پتہ ہے اگر پیچھے شیر اور بکری کو اکٹھا چھوڑ کر کے آتے ہی دونوں آپس میں لڑی ہوں گی. تو آقا نے کہا کہ کیا بات ہے, کسی بات پہ ناراض ہو؟ بیگم بہت حوصلے والی تھی. یہ اچھے شوہروں کی بیویاں بہت اچھی ہی رہی ہیں,
میں نے پچھلے دنوں 10 مجلسیں تیار کی تھیں آغا طباطبائی صاحب المیزان کی زوجہ پر، آغا مرشی نجفی کی زوجہ پر تھوڑا بہت میٹر جہاں سے ملا، اور ایسے بڑے لوگوں کی بیویاں وہ بڑی ہی تھیں، واقعی ظرف کی بھی بڑی تھی، مشکلات کو حتیٰ میں نے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بیگم کا بھی ایک انٹرویو نکال لیا. آپ دیکھیں جو ہائی اچیور ہیں ان کو پیچھے سے ایسا چاہیے موٹیویٹ کرنے والا، حوصلہ افزائی ہے جو انسان کو آسمان پر پہنچاتی ہے. اور کوئی آپ کی حوصلہ شکنی کر دے نا، آپ اوپر سے نیچے دڑام کر کے گر جاتے ہیں، غبارے کی ساری ہوا نکل جاتی ہے. ان کی بیگم نے کہا نہیں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کھانا وانا کھائیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، اس ٹائپ کے جملے. آقا نے کہا نہیں تم مجھے بتاؤ تو صرف پتہ چلے کس بات پہ تم نے روئی دھوئی ہو. کہا بچوں کا ساتھ ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ نجس ہو ہی جاتا ہے. آج میں کمبل صحن میں جیسے بچھایا، اوپر سے مالک مکان کی بیگم نے جو اس کے منہ میں آیا بولنے لگ گئی. اور مالک مکان کی بیویاں کبھی کبھی اپنے آپ کو بالکل ہی فرعون سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہوتا ہے یہ مالک مکانوں کا سلسلہ. خیر آپ میں جو مالک مکان ہے وہ بہت رحم دل ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے پوری، لیکن نارملی مالک مکان ایسے ہی ہوتے ہیں. میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا لیکن سنے ہیں میں نے ان کے بہت سارے خطرناک قصے. تو کہنے لگی میں نے اسے کہا بھی میں ایک پردہ کرنے والی عورت ہوں، کیسے گلی میں جا کے دھوؤں کارپیٹ، نجس کارپیٹ ہے یا نجس بلینکٹ ہے، لام حالا آستینیں ہٹانی پڑتی ہیں، موزے نکالنے پڑتے ہیں. کہا اس نے بہت دیر تک وہ بولتی رہی الٹا سیدھا، بس میرا دل اس کی باتوں سے تھوڑا افسردہ ہے. کہا میں نے اس صابر عورت کو دیکھا اور میں اٹھا اور میں نے اس میں سے کھانا کھانے کی حاجت ہی نہیں رہی، میں بی بی کے گھر میں واپس اب چلا گیا. آقا کہتے ہیں میں نے بی بی کی زری کے پاس بیٹھ کر کہا کہ یہ رسم مہمانداری ہے، میں یہاں نہیں تھا، آپ نے بلایا، آپ کے جد نے، آپ کے دادا نے مجھ سے کہا کر علیکہ بے کریمہ اہل بیت، تم جاؤ کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں ان کے کہنے پر آپ کے پاس آیا ہوں. تو اب اس طرح سے بلا کر تو نہ کریں، میری بیوی بیچاری صبر والی ہے، جس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس کا استحصال کر ڈالوں، اس پہ ظلم ہوتا رہے، ناانصافی ہوتی رہے اس کے ساتھ. کہا اس وقت پھر میں تھوڑی دیر توسل کیا، گریا زاری کیا، پھر میرا دل ہلکا ہو گیا، پھر میں گھر واپس آ گیا اور اپنے درسوں کا سلسلہ چلتا رہا. کہا جسٹ کچھ دن گزرے تھے، مجھے ٹیلی گراف ملا، اصفہان میں ان کے چچا رہتے تھے، اصفہان میں. کہا اس ٹیلی گرام کے ساتھ ایک ڈرافٹ تھا 600 تومان کا، اس وقت مبلغ 600 تومان انہوں نے لکھا ہے. کہا کہ اس کے ساتھ ایک خط تھا، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے بہت سال پہلے میرا ایک کام ہوتا ہے نا، لوگوں کا بزنس مین کا اٹک جاتا ہے، کوئی ڈیل، کوئی اور کوئی کام. کہا تو میں نے منت مانی کہ خدایا اگر میرا یہ کام ہو گیا، میری یہ کہا جب میں نے سوچا شروع کیا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں خیال ہی تمہارا آیا. اور میں نے سوچا کہ جب اپنے گھر میں اول خیز بات درویش، جس گھر سے آپ جس طرح سے گھر کو روشن کیا جا سکتا ہے، مسجد میں لے کر جانے کا کوئی تک نہیں بنتا. کہا میں نے کہا میرا تو اپنا ہی گھر کا بچہ ہے، یہ ڈرافٹ پکڑو فلانے شخص کے پاس جاؤ، تمہیں 600 تومان دے گا، ایک گھر لے لو. آغا تا دم حیا مرگ اسی گھر میں تھے جو ان کے چچا نے خریدا. پھر آغا گئے شکریہ ادا کرنے اس شخص کا، اور آغا نے اسے پوچھا تمہاری منت کس وقت پوری ہوئی تھی. اور آغا نے جب کیلکولیٹ کیا تو یہ وہی ساعات تھیں جب آغا ذریعہ مطہر کے ساتھ سر لگا کر گریہ اور توسل کر رہے تھے. اسے کہا جاتا ہے کریمہ اہل بیت. اور واقعاً صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور جن کی آواز اتنی تھکی ہوئی ہے جیسے 8 پہر کا روزہ بغیر سحری کا روزہ، گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں، میرے چبھے تو میرا حق ہے، میرا دوسرا مدرسہ ہے. بڑی بات ہے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور اس کے علاوہ آقا مرشی نجفی کی تو بہت ایسے واقعات کا ایک ڈھیر ہے. اور صرف آقا مرشی نجفی کا نہیں، میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹا سا بغیر کتابی واقعہ بھی ضمناً سناتی ہوں. عالم اہل با پر جانے سے پہلے ہماری ایک دوست نے یہ واقعہ مجھے سنایا اہل ممبر میں سے. کہنے کہ ہماری ان کے وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی تھی، یعنی شمالی علاقہ جاتی تھی. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کس اسپیسیفکلی گلگت کی تھی یا بلتستان. میں بڑی دیر تک دونوں کو کراچی حیدرآباد سمجھتی رہی، پھر میری کسی نے غلط فہمی دور کی، نہیں ظاہرا ڈفرینس ہوتا ہے ان دونوں جگہوں میں. کہنے کہ ہماری ایک دوست تھی بیچاری بیاہ کر آئیں، 9 سال گزر گئے، ان کے پاس اسباب سفر فراہم ہی نہیں ہوئے کہ یہ جا سکے. اچھا مزے کی بات ہے، جو بائی روڈ آ بھی جاتے ہیں نا تو گلگت بلتستان میں بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں آپ بائی روڈ جا نہیں سکتے، آگے بچوں کے ساتھ الخصوص سفر نہیں کیا جا سکتا. بیچ میں چھوٹا سا فیز آتا ہے جس کو آپ کو بائی پلین کراس کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی سردیوں کے موسم میں لینڈ سلائڈنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے. کہنے لگی کہ ایک دفعہ جب ان کی والدہ، یعنی وہ جو تھرڈ پارٹی ہے، مجھے اس کا نام بھی نہیں اب یاد، مجھے اس نے 8-9 سال پہلے واقعہ سنایا تھا. ہم کریمہ کے لفظ پر بحث کر رہے تھے تو کہنے کی زہرا واقعا بیوی دیتی ہیں، بڑے لوگ تو بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو بھی دیتے ہیں. میں نے کہا جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو وہ صرف آنے والے معزز مہمانوں کو کھانا نہیں کھلاتا، لان میں جو کتے بلیاں پھر ہوتے ہیں نا وہ بھی کھاتے ہیں، ویٹرز بھی کھاتے ہیں وہی کھانا. دیکھیے ایک وقت ہم کسی اچھی شادی میں جاتے ہیں، ہم لے کر گئے اتنا بڑا ڈبہ لے کر گئے، ہم نے اچھا کھانا کھایا، لیکن ویٹرز بھی کھاتے ہیں، ملازم بھی کھاتے ہیں، ڈرائیورز بھی کھاتے ہیں.
سب کو کھلایا جاتا ہے. کہا یہ کریمہ کا دسترخوان ہے. تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. کہا اس مومنہ نے, ان کی والدہ بہت علیل ہو گئی. اب وہ بیچاری پیسے جمع کرتی تھی. کچھ لوگوں کی قسمت کبھی کبھی تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے جیسے ان کا شاید ساتھ نہیں دیتی. کہا جب تھوڑے سے پیسے جمع ہوتے تھے, گھر میں بیماری, کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار. پھر ان کا ایک بچہ تیلیسیمیا کا پیشنٹ بھی تھا. ایسے لوگوں کو آپ کو پتا پیشنٹ پیسے کی طرح پانی پیا جاتے ہیں. کہنے لگی ایک دن بہت روئی, بیوی سے کہنے لگی مر گئی میری ماں تو پھر مجھے بھیج کے کیا کریں گے, پھر تو میرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. میں زندگی میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ پائی, میں نے 9 سال سے اپنی ماں نہیں دیکھی. خیر وہ جب نقل کریں گی تو بڑا رونے لگ گئی. کہنے لگی اس مومنہ کے پاس کس نے پیسے رکھوائے ہوئے تھے ان کے بچے کے علاج کے لیے. انہوں نے پیسوں کو ساروں کو کیش کروایا اور بینک کے صادرات, جیسے ہمارے یہاں حبیب ہے اور دوسرے سنہری بینک اور الائٹ بینک وغیرہ, کا بینک کے صادرات میں جا کر انہوں نے پیسے رکھوا دیے کہ یہ بچے کی بیماری کے علاج کے لیے ہیں, کسی عزیز نے دیے تھے. کہا یہ اکاؤنٹ کھلوا کر آئیں, اور اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد کہنے لگیں کہ یا میں بچے کی بیماری کے لیے پیسہ جمع کرتی ہوں, نہیں اگر پیسہ جمع کر پاتی تو اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے نہیں کر پاتی. بڑی دیر روتی رہی. کہا آپ نے بھی بابا کی فرقت کو سہا تھا. آخری 4 سال امام کاظم صرف زندان میں 1979 سے لے کر آخر تک 4 سال امام کاظم نے بالکل زندان میں گزارے. کہا آپ کو احساس ہوگا ماں باپ سے دوری کتنا بڑا کر ہو. کہا اس کے بعد یہ گھر سے لے گئیں, روتی دھوتی رہیں. 2 دن بعد یعنی نیکسٹ ڈے آف تھا. اس کے بعد صبح ان کو بینک سے فون آیا, فلانی نام لے کر, جیسے بینک والے بات کرتے ہیں بہت فارمل ہو کے. کہنے کی جی. کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بینک آ جائیں. کہا میرا میاں تو درس میں چلا گیا, مولوی صاحب تو چلے گئے. کہا اچھا آپ ایسا کریں دوسرے سیکنڈ ہاف میں جو بیچ کی بریک ہے اس کے بعد یا کل صبح میں آئیں. کہا ہم لوگ, میں اور میرے میاں پہنچے تو وہ ہمیں انہوں نے جو بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا جو بھی بڑا ایگزیکٹو پوسٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس آفس میں بھیجے. ہم لوگ جا کر بیٹھے, اس نے ہمیں قہوہ وغیرہ پلایا. اس کے بعد میں مٹھائی کا ڈبہ منگوا لیا. میں نے کہا یہ مٹھائی کا ڈبہ کس لیے, اور وہ فرسٹریٹڈ تھی. ایسے میں انسان کو لگتا ہے ہر شخص زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے. کہنے کہ اس نے کہا کہ پرسوں بیلٹنگ میں آپ کی گاڑی نکل آئی ہے, لیکن ہمارے بینک کا قانون ہے ہم فارنرز کو اکاؤنٹ کھولے پر گاڑی نہیں دیتے. یہ گاڑی کے ایکول اماؤنٹ 10 ملین تومان یہ پکڑے اور یہاں سے چلی جائے. کہا جب میں نے یہ سنا تو میں اتنا روئی. میرے ہسبینڈ نے چیک ویک لیا, میں بیوی کے پاس گئی اور میں نے کبھی بھی اسے کہتے ہیں پردیس میں داد رسی کرنا. کریمہ واقعا بن مانگے, آپ مانگ کے تو دیکھیں. کبھی کبھی ہمارے اور خدا کے درمیان ایسے وسیلے, بہت ساری مشکلات, اور بعض مشکلات کو ہم عورتیں, میں سوچتی ہوں ہم عورتیں سوچیں یہ مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر خدا ناخواستہ کسی کا شوہر بد اخلاق ہے, وہ سمجھے کہ یہ بد اخلاق ہے, بد اخلاق رہے گا آخر تک بد اخلاق رہے گا. نہیں, آپ نے کبھی کسی بد اخلاق کو سدھرتے ہوئے نہیں دیکھا. شوہر بے دین ہے, دوسرا بڑا درد خواتین کا. عورت پردہ کرنا چاہتی ہے, شوہر اجازت نہیں دیتا, نماز پڑھنا چاہتی ہے, یہ کیا تمہاری تو نمازیں نہیں ختم ہوتی. کوئی بھی دین کا اچھا کام کرنا چاہتی ہے, سامنے والے کے پاس پازیٹیو تھنکنگ نہیں. ہم بھی پیدائشی ایسے نہیں تھے, اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا. یہ برقعے پہن کے پھرتی ہیں. آپ سوچیں, میں سوچتی ہوں ہمارے سوچے بازار میں تو پورا انوائرمنٹ ہے الحمدللہ پردے کا. سب سے اچھا پردہ میں نے جتنے کراچی کے ایریاز کو وزٹ کیا ہمارے علاقے کا, لیکن آپ کے علاقے میں تو کتنا اچھا پردے کا اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہے. ہم کرتے ہیں, لوگ ہماری طرف انگوش نمائی کرتے ہیں, یہ پھر آ گئی. یعنی میں نے دیکھا ہے لوگ پیچھے سے لفظ استعمال کرتے ہیں, خیمہ پہن کر آ گئی, یہ بیٹھی نہیں کسی خیمے میں, اتاریں گی تھوڑی, گھر سے کپڑے بدلنے کی عادت ہی نہیں ان کو. اور ایسے چٹکلے چھوڑنا. مثلا میری ایک دوست بتاتی ہے, کہتی ہے ان کی بچی جب بیکن ہاؤس میں جاتی تھی تو کلاس والے کہتے تھے گنجی ہے, اسی لیے سر نہیں کھولتی. یہ گنجی ہے, یہ گنجی ہے, یہ گنجی ہے. کہا میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں گنجی ہوں, سو واٹ. لیکن اس کے لیے بہت دیکھیے, آپ ایک میری عمر کی ادھیڑ عمر نہیں کہنا, میں کوئی بھی نہیں کہنا, مجھے دکھ ہو جائے گا کوئی مجھے ادھیڑ عمر کہے. تو کوئی میری عمر کی خاتون ہو, ٹھیک ہے, اسے کوئی گنجی کہے تو شاید اگنور کر جائیں, ہم کہیں چلو بول رہا ہے بولنے دو, بک رہا ہے بکنے دو. 6 سال کی بچی کو کوئی کہے تو میرا خیال ہے وہ مکنا اتار کے ہاتھ پہ رکھ دے گی, دیکھو میرے بال ہیں. لیکن اللہ دلوں کو بدلتا ہے, اللہ دلوں کو بدلتا ہے, اللہ حالات کو بدلتا ہے, اللہ مشکلات کو ختم کر دیتا ہے. اور پھر ہم تو آج اللہ میاں سے آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے. میں تو القائم کا درس رات میں اسی نیت پہ کیا تھا, میں نے کبھی بھی آج اتنی بڑی ولادت ہے میری طرف سے ایک چھوٹا سا دیا. حالانکہ میرے لیے تھوڑا ٹائم مینیج کرنا میلاد کی وجہ سے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا, لیکن بی بی ہم ایک چھوٹا سا کام ہدیہ کریں اور پھر بقول آقا وحید کے کہیں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم یہی نیکی کر سکتے تھے بی بی آپ کو آپ کی برتھ ڈے پر پریزنٹ کرنے کے لیے. لیکن اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس محبت کے بدلے میں ہمارے ساتھ کیا, جنہوں نے محبت نہیں دکھائی انہیں عطا کیا. آقا مرشی نجفی سو رہے تھے, ان کے خواب میں آتے تھے اٹھو شہاب الدین. آقا نے کہا میری, یعنی وہ جو ٹرانسلیشن ہے پھوپھی امی کا لفظ استعمال کیا, اے میری امی میں کیا کروں. کہا میرے کچھ پاکستانی زائرین طلب ہو رہے ہیں حرم کے دروازے کے باہر, حرم کا دروازہ کھلواؤ تاکہ وہ حرم میں جائیں. اور شدید سردی میں بیٹھا ہوا شخص اگر اسے گرم جگہ مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے, جنہوں نے بیوی کے دروازے سے بہت کچھ حاصل کیا ہے. بہرحال کریمہ
اہل بیت کے بعد تیسرا لقب عالمہ آل ابا. بس میں ایک اور بیان کروں گی. آپ کو 2 کتابیں اردو کی میں صرف ریفر کر سکتی ہوں. ایک مرحوم ذیشان حیدر جوادی کی قمر بنی ہاشم, نہیں ملی آپ کو شیعہ لائبریری جو ہے نا نیٹ پہ اس سے بھی مل جائے گی. حضرت امیر المومنین کی تو اگر آپ کو اچھی والی زبان حیات چاہیے اور آپ کے پاس وقت اور حوصلہ دونوں ہے تو سیرت امیر المومنین پڑھیں, کمپائلڈ بائی مفتی جعفر حسین. اردو میں نے امیر المومنین کی سیرت پر اس سے پیاری کتاب نہیں پڑھی. ویسے میرا کوئی اتنا بہت مطالعہ نہیں ہے, نعوذ باللہ, آپ لاہور والے تھے اور ایسی کتاب لکھی ہے, دل چاہتا ہوں کہ جب اب لاہور جاؤں گی نا ان کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی تھوڑی دیر اور کہوں گی ہاں یہ کتنی خوش نصیب ہے. مجھے بہت حسرت ہے ایسے بڑے لوگوں سے ملنے کی, ان سے کون تھوڑا سا پانی پی کے مجھے دے دے میں بھی نیک ہو جاؤں. لیکن بہت آپ کو مل جائے گا. دوسری عبدالرزاق کے مکرم کے العباس, یہ طاہراز میں ہے, اردو میں طاہراز جو نہیں ہے وہ میگزین جہاں سے نکلتا ہے طاہراز, ٹھیک ہے, وہاں سے صرف برقعے نہیں ملتے اور بھی بڑا کچھ. العباس سید عبدالرزاق مکرم کی. اب آ جائیں تیسرا ٹائٹل عالمہ آل ابا. آقا نثار احمد ذہن پوری نقل فرماتے ہیں نجف اشرف میں شوستریوں کے کتب خانے میں ایک قلمی نسخے میں یہ حدیث دیکھی گئی تھی کہ ایک مرتبہ کچھ مومنین امام کاظم کی خدمت میں مدینہ آئے اور اپنے شرعی مسائل دریافت کرنے کے لیے امام کے بیت الشرف پہنچے. جب انہیں پتہ چلا کہ مولا مدینے میں موجود نہیں ہے تو بیچارے افسردہ ہو گئے. انہوں نے سوچا ہم کچھ دن مدینے میں رکتے ہیں تاکہ امام کاظم سفر سے واپس آ جائیں. کچھ دن مدینے میں رکے لیکن بہرحال انہیں امام کاظم سے زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے. جب وہ رخصت کے لیے امام کے در دولت پر واپس گئے تو گھر کے اندر سے حضرت فاطمہ معصومہ نے کہا اگر کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو پوچھ لو. انہوں نے کچھ مسائل لکھ دیے کاغذ پر. شہزادی نے ان مسائل کے جوابات لکھ دیے. تھوڑی دیر بعد یہ قافلے والے شکریہ ادا کر کے واپس گئے. مدینے کی سرحد پر پہنچے تھے کہ ان کی ملاقات امام عالی مقام سے ہو گئی. جب انہوں نے آگے بڑھ کر امام سے سلام دعا احوال پرسی کی تو امام نے پوچھا مدینے کیسے آنا ہوا. آپ مومنین کا ایک جگہ اور میں نے پڑھا تھا نیشاپور کے مومنین تھے. اچھا خاصا ڈسٹینس ہے مدینہ کہاں اور ایران کا وہ مشہد کے پاس کا چھوٹا سا گاؤں کہاں. تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کے پاس آئے تھے, آپ کی خدمت میں آئے تھے, زیارت بھی کرنا چاہتے تھے, آپ سے سوال بھی کرنا چاہتے تھے. کہا لیکن مولا اصل مسئلہ یہ ہے کہ زیارت تو آپ کی اب کر لی, سوالات آپ کے گھر میں کسی بچی نے لے لیے تھے اور اس نے جوابات تحریر کر دی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اطمینان کے لیے کہ ہم نے امام ہی سے جوابوں کو وصول کیا, آپ ان کاغذات پر ایک نظر کر لیں. امام نے اس تحریر کو دیا, جواب کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد امام نے مدینے میں اپنے گھر کا رخ کر کے کہا فداھا ابوھا. اور معصومین کی سیرت میں جتنی تھوڑی بہت روایتیں میں نے دیکھی ہیں, پیامبر کے بعد دوسرا باپ ہے جو یہ جملہ استعمال اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہے. دوسرا باپ فداھا ابوھا, فاطمہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے. کہا یہ عالمہ آل ابا, کیونکہ امام رضا اور فاطمہ معصومہ ایک والدہ سے تھے اور 25 سال کا ایج ڈفرینس تھا دونوں میں. اور امام کاظم نے زندگی کے آخری کئی سال چونکہ زندانوں میں گزارے ہیں تو امام رضا نے ذاتی طور پر حضرت فاطمہ معصومہ کو علم رجال, علم تاریخ, علم تفسیر, علم حدیث, محدثہ تھیں, روایت کو نقل کرنے والی خواتین میں ان کا نام تھا. اور بہرحال یہ پیامبر کے بعد دوسرا موقع ملتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو کہے فداھا ابوھا, فاطمہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے. اور آخری لقب مشہور القاب میں سے بہت سارے القاب انہوں نے بیان کیے ہیں جو میں اب وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. کہا طبقات روایت میں بہت ساری عورتیں شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس بہت ساری احادیث میں عورتیں ہیں راوی. حدیث قدیر بیچ میں امام رضا کی بیٹی فاطمہ, امام جواد کی بیٹی فاطمہ, امام کاظم کی بیٹی فاطمہ, بیچ میں صرف 2 زینبیں آتی ہیں, باقی مسلسل ایک فواتم کی روایت ہے. حتیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا کہ انہوں نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, انہوں نے فاطمہ بنت پیامبر سے روایت کو نقل کیا انسیتم قول رسول اللہ, کیا تم پیامبر کے رسول کو حدیث کو بھول گئے جب انہوں نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. کہا روایتیں بیان کی ہیں شہزادی نے. اور بہرحال اس شہزادی کی عظمت کے لیے صرف 2 جملے. پہلا جملہ, معصومین کے بعد اگر کسی شخصیت کی زیارت کی اتنی تاکید آئی ہے تو فاطمہ معصومہ. 3 معصومین نے جنت کی ضمانت دی ہے اس شہزادی کی زیارت پر. آپ پروردگار ہم سب کو بی بی کی بارگاہ میں طلب کرے. آپ بی بی کی زری والے کمرے میں داخل ہونے چاہتی ہیں تو مسجد اعظم والی بالائے سر والی سائڈ پر دروازوں پر روایت لکھی ہوئی امام زمانہ کی منظارہ اماں تھی بقم فلہ الجنہ, جس نے ہماری پھوپھی کی قم کی سرزمین پر زیارت کی اس پر جنت واجب ہو جائے گی.
امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، اور پھر امام صادق کی. اور چل امام صادق کی روایت راوی کہتے ہیں اس وقت کی روایت ہے جب ابھی امام کاظم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اس قدر فضیلت. اور سب سے بڑی بات حسن ختام. میں نے بہت وقت لیا آپ کا، لیکن خوبصورت اینڈ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ. آغائے مرشی نجفی، آغائے کیا ان کا نام ہے، آغائے محمد رضا گل پائگانی کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے. کہا ایک آغا کا جب زمانہ تھا، جب آغا حیات تھے، ایک طالب علم آیا، اس کا ارادہ تھا کہ قوم میں پڑھے رہے، اپنا علم کا سلسلہ آگے بڑھائے. آغا کی خدمت میں پہنچا. آغا نے کہا زیارت کے لیے آئے ہو؟ کہا آغا ارادہ تو یہ ہے کہ مجھے رہائش مل جائے تو میں یہیں رہ جاؤں. رہائش ایک بہت بڑا ایشو ہے. اکوموڈیشن آلویز پرابلم تھا، پرابلم ہے، پتہ نہیں آخر تک پرابلم رہے گا. آغا سے کہنے لگے کہ میں کب سے متوسل ہوں، جمکران جاتا ہوں، امام زمانہ سے توسل کر رہا ہوں. اب آپ آغا گل پیغانی کے جملے دیکھیے گا. آغا گل پیغانی اس مومن سے کہتے ہیں ساری دنیا امام زمانہ کی ہے، حکومت امام کی ہے، لیکن اے میرے فرزند، اے میرے بھائی، اے مومن، اے بندہ خدا، کم فاطمہ زہرا کی سلطنت ہے، فاطمہ معصومہ کی سلطنت ہے. جس کی سلطنت میں آئے ہو اس سے طلب کرو. اور پھر اس واقعے میں ہے کہ بی بی سے توسل کیا، بی بی نے ایک گھر کا مالک بنایا. اور اسی طرح سے جمکران سے چھپی ہوئی ایک کتاب ہے شہزادی کی سیرت پر، چھوٹا سا بکلیٹ تھا، میں لاسٹ لے کر آئی. اس میں ایک واقعہ تھا کہ ایک مومن جب متوسل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو امام کی زیارت ہوتی ہے، تو اس امام سے کہتے ہیں مولا آپ میری حاجت تو سن لیں. یعنی جب امام جدا ہونے لگتے ہیں اس مومن سے تو مولا سے کہتے ہیں مولا میری حاجت تو سن لیں. مولا اشارہ کرتے ہیں حرم حضرت معصومہ کے گنبد کی طرف اور کہا اس پھوپھی کے ہوتے ہوئے میں کسی کی حاجت کو روا کروں؟ مجھے خدا سے حیا آتی ہے، اپنی پھوپھی سے حیا آتی ہے. تمہیں کچھ چاہیے تو میری پھوپھی کے حرم میں جاؤ. اور واقعاً ایسا کریم دروازہ ہے، کبھی ممکن نہیں ہے کسی کو لیٹ ڈاؤن کر دیں. شاید ہمیں مانگنے کا ہنر ہی نہیں آتا. اور جتنی بھی زیارتیں ہیں نا فضیلت والی، جتنی بھی روایتیں ہیں، میں نے کبھی نہیں ایسی روایت دیکھی جس میں معرفت کی بحث نہ ہو. معرفت ہو، انسان سوچے سامنے والا سب کچھ شفاعت کر سکتی ہیں. شہزادی کے بعد سب سے زیادہ شفاعت کا اختیار اہل بیت میں اس بی بی کو ہے. فاطمہ زہرا کی زیارت کے برابر روایتوں نے جو علماء نے ریکمینڈ کیا ہے فاطمہ معصومہ کی زیارت ہے. بی بی کا مقام آپ کو پتہ ہے، انسان الحکمت ضالۃ المومن فخذوها ولو من اہل النفاق، دانائی کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہوتی، اسے جہاں سے ملے انسان لے لے. تو میں اب کبھی میں نے شاید ہی ٹرینڈز کو معاشرے میں سنایا ہو کسی کو، لیکن ایرانی ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں. وہ تو پھر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری طرح مومن ہیں الحمدللہ. پہلی ذیقات سے 11 ذیقات تک دہ کرم، دہ کا لفظ سمجھتے نا، فارسی کی گنتی بچپن میں سکھائی گئی تھی، چھوٹی 5ویں میں پتہ نہیں کون سے گریڈ میں. دہ کرم پہلی ذیقات سے 10 تک کوئی اچھا کام کرے ان 2 بہن بھائیوں کو ہدیہ کرنے کے لیے. ایسا کیسے؟ ہم دنیا میں کسی کی سالگرہ پر جاتے ہیں تو اگر نہیں دے سکتے آن دا اسپاٹ تو کہتے ہیں ادھار رہا. تو آج مغرب تک کوئی ایک اچھا سا کام کریں، بیوی کو ہدیہ کریں. ضروری نہیں اچھا سا کام انسان پیسے خرچ کرے، کسی کو مرغی دے کر آئیں تو کسی کو بکرا دے کر آئیں. کسی کا کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا، التبسم فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا صدقہ ہے. کچھ لوگ مسجدوں میں تو چلو غمگین رہنا بھی چاہیے، میلادوں میں بھی ایسے ہوتا ہوں داڑھ میں درد ہے، نہیں عادت ہی ایسی ہے. وہ پنجابی ہمارے کہتے ہیں روتے کی وہ کہتی شکل ہی ایسی ہے. ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کا آپ دیکھیں، میں نے دیکھا پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے لوگ دیندار ہوتے جاتے ہیں ایسے ہوتے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اندازاً کوئی سینئرز میں سے بتائے گا؟ اکثر لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوں بات کرو تو آگے السلام علیکم، وعلیکم السلام. ارے اتنی گرم جوشی سے سلام کیا تھا آپ نے، یہ یوں کر کے پانی کا گلاس منہ میں مار دیا. ہنستے مسکراتے ہوئے انسان خوش رہیں، خوش رکھے پروردگار بیوی کے صدقے میں. آج اتنی بڑی خوشی ہے، میرا دل کہتا ہے، ہر شخص کہتا ہے، گواہ ہے ہر مومن، آج امام کاظم کو خدا نے فاطمہ جیسی بیٹی دی. کئی بیٹوں کے بعد پروردگار نے امام کاظم کو یہ بیٹی دی ہے. پروردگار اس شہزادی کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. ہم سب کی مشکلات، بہت ساری چھوٹی بڑی ہر طرح کی مکس مشکلات ہیں. اللہ میں جیسے مکس پلیٹ ہوتی ہے نا چاٹ کی، ویسے ہمارے پاس مشکلات ہیں، کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں ہم سب کی زندگی میں. آج کریمہ اہل بیت کی ولادت کا دن ہے، آج امام کاظم خوش ہیں، آج امام رضا کی خوشی ہے، آج جناب نجمہ خاتون کی خوشی ہے. ان سب کی خوشی کے صدقے میں ہمیں بھی لازوال خوشیوں کی نعمت سے مالا مال فرما. ہمارے بیماروں کے لیے آج کے عید کے صدقے میں شفائے عاجلہ کاملہ کو لکھ دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہماری یہ بہنیں جو سنڈے والے دن آتی ہیں، 100 سلام ہے آپ کو. میں جب آتی ہوں القائم سلام کرتی ہوں نا، مجھے اندازہ ہے آپ کی مشکلات کتنی زیادہ ہیں. پروردگار انشاءاللہ آپ اس وقت آتی ہیں اپنا آرام، اپنی نیند، اپنی آسائش، اپنا ٹی وی، اپنی کمفرٹ سب چھوڑ کے. پروردگار آپ کو دنیا اور آخرت کی اتنی نعمتیں دیں آپ سنبھالتی بھی تھک جائیں، اور پروردگار آپ کی نعمتوں کو کبھی زوال نہ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بی بی معصومہ قم کی سیرت کہاں سے ملے گی؟ کتاب کا نام، ایک کتاب تو میرے ہاتھ میں ہے، حضرت فاطمہ معصومہ اور شہر مقدس
قم. ایک ہے ثانی زینب. میرے پاس گھر میں 3 کتابیں تھیں. حالات ثانی زینب بائے رضا محسنی, اردو میں ہے. حالات ثانی زینب بائے رضا محسنی. ایک اور کتاب تھی لیکن وہ حرم سے پرنٹ ہوئی ہے, وہ آپ کو کراچی میں نہیں ملے گی. یہ کتابیں آپ کو طاہرات سے مل جائیں گی. حکم. چوتھا لقب معصومہ, کریمہ اہل بیت, عالمہ آل ابا اور محدثہ آل محمد. ہو گئے 4 نا؟ اب تو کوئی شکایت نہیں نا کسی کو مجھ سے. چلیں اب آپ اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے.